नावल धूप सी छाँव किस्त नंबर 9 राइटर मारिया आवार। शमशेर, हम बहुत कामयाबी से सेठ के गले तक पहुंच रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब इलेक्शन से पहले ही सेठ की हकीकत पूरे मुल्क के सामने खुल जाएगी। एमए ने तो क्या, वो इस मुल्क में रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। सरवर अपने सामने पड़ी फाइल्स को देखता खुशी से बोला, नहीं सर, वक्त से पहले कामयाबी की खुशी मत मनाएं। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि सेठ भी हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, मगर किस तरह ये नहीं पता। शमशेर ने संजीदगी से कहा, यकीनन उसे अंदाज़ा है कि हम दोनों अंदर से उसके खिलाफ हैं, लेकिन अब हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। मुझे यकीन है बहुत जल्द सेठ सलाहों के पीछे होगा। सरवर ने एक पुरसुकून सांस लिया। मगर सर, वो आपके खिलाफ सबूत भी देना दुनिया के सामने रखेगा, तब आप क्या करेंगे? शमशेर को सरवर की फ़िक्र हुई। मेरा क्या है, पहले ही एक गिल्ट में हूँ। अगर उसने वो वीडियो के बदले मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं अपने जुर्म का इतराफ़ कर लूँगा और अपनी सज़ा काटूँगा, सरवर ने जवाब दिया। मगर सर, आपकी बीवी और शमशेर ने पूछना चाहा। उसी के लिए ये सब कर रहा हूँ। मुझे यकीन है एक दिन वो मेरी नीयत समझ जाएगी। मैं अब थक गया हूँ अपने गुनाहों से भागते भागते। अब मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। सरवर ने थके थके अंदाज में कहा, देखते हैं इस बारे में, लेकिन आप अभी उस केस के बारे में कुछ मत करें। बस पहले सेठ को इलेक्शन से आउट करके जेल में इन होने दें। शमशेर ने पुरसोच अंदाज में कहा। सरवर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जब तक सेठ को अपने खिलाफ की गई साजिश का पता लगा तो उसके हाथ से काफ़ी कुछ निकल चुका था, लेकिन फिर भी सेठ के हाथ बहुत लंबे थे। उसे अपने बिगड़े काम सीधे करने आते थे। सबसे पहले उसने मलका को कॉल की। कैसी हो जानम, कहाँ गायब हो? सेठ के लहजे की चुभन मलका को महसूस हुई। सेठ जी, बस काम पर हूँ। आपको तो पता है आजकल मॉडलिंग के बहुत शो हो रहे हैं, मलका ने मीठे लहजे में जवाब दिया। हा हा, मुझे मालूम है तुम्हारे सब शोज़ का भी। अभी तक तुमने शेरू की कोई नाजेबा वीडियो मुझ तक नहीं दी, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम वाकई शेरू पर फिदा हो गई हो और अपने सेठ को भूल गई हो? सेठ ने अपने मखसूस अंदाज में कहका लगाते हुए कहा। नहीं सेठ जी, वो थोड़ा सख्त मर्द है, इतनी जल्दी बहकता नहीं है। यकीन करें, कितनी दफ़ा उसके करीब हुई हूँ मगर झटक देता है। अब मैं शरीफ औरत बनकर उसके करीब होना चाहती हूँ। मलका ने फ़ौरन बात बनाई। हा हा, तुम और शरीफ। खैर, एक दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत ना लाई तो मैं समझूंगा कि मानी ठीक कह रहा है। तुम शमशेर के साथ मिली हुई हो और मेरी फाइल्स तुमने ही चुरा कर शेरू को दी हैं। बस एक दिन है तुम्हारे पास, वरना तुम्हारा किस्सा मैं खुद अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। समझ गई? सेठ ने काटदार लहजे में कहा। सेठ की धमकी महसूस करते हुए मलका काम गई। शेरू, मैंने तुम्हें कहा था कि सेठ बहुत ख़तरनाक है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मलका शमशेर के सामने बैठी रोने लगी। उफ, रोना तो बंद करो। एक तो सख्त चिढ़ होती है मुझे रोते हुए लोगों को देखकर। उसे मलका के आंसुओं से कोफ्त हुई। वाह, तुम मुझसे चिढ़ रहे हो? अपने सारे काम निकलवा लिए और अब मुझसे चिढ़ने लगे हो। बहुत मतलब परस्त हो। मलका रोहानसी हुई। ऐसा नहीं है मलका। अच्छा बताओ, अब तुम क्या चाहती हो? शमशेर उसके पास होता हुआ नरमी से बोला। वो सेठ ने कहा है कि मैं उसे एक दिन में तुम्हारी कोई नाजेबा वीडियो दूं। मलका ने झिझक कर कहा। मतलब? शमशेर ने अपने उबरू उठाए। मतलब कि मैं तुम्हें बहकाऊं और फिर तुम गलत काम करो और उसके बाद मैं वो सब रिकॉर्ड करके सेठ को दूं, ताकि सेठ उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके, जैसे वो सिकंदर के साथ। मलका बोलते बोलते चुप हुई। जैसे सरवर के साथ क्या? शमशेर ने संजीदगी से कहते हुए उसे देखा। सर्वर की 2-3 वीडियो सेठ के पास हैं। अब सर्वर काफ़ी सुधर गया है, पहले वो ऐसा नहीं था। उसने बहुत रातें, मलका शमशेर को बताने लगी। अच्छा बस, मुझे किसी की रातों का जिक्र नहीं सुनना। शमशेर ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोका। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। शमशेर ने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। मैं चाहती हूँ तुम बस थोड़े से मेरे करीब हो जाओ, ज़्यादा नहीं, बस इस तरह के सेठ का एतबार मुझ पर बहाल हो जाए। अगर एक बार मैं उसे तुम्हारे खिलाफ सबूत दे दूँगी तो वो फिर से मुझ पर एतबार करने लगेगा। मलका ने इल्तिजा की। थोड़ा सा करीब मतलब कितना? शमशेर ने अपनी आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मतलब
اتنا اور ملکہ گہرا سانس لیتی شمشیر کے چہرے کے بہت نزدیک ہوئی۔ یوں اس کے لب شمشیر کے چہروں کو چھونے لگے۔ شمشیر نے ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو میچا اور گہرا سانس چھوڑتا ملکہ کو خود سے الگ کیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ شمشیر نے مسکرا کر ملکہ کے چہرے کو تھاما۔ تو تم واقعی؟ ملکہ نے حیران ہو کر اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں واقعی، ظاہر ہے تم اتنا کچھ کر رہی ہو میرے لیے، تو تمہیں بچانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ شمشیر نے جھک کر اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں کو دیکھا۔ ملکہ کے چہرے پر عجیب سا گلابی پن چھانے لگا۔ وہ نظروں کو جھکاتی شمشیر کو تھام کر کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ شمشیر اور ملکہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ملکہ کے چہرے پر عجیب سا خمار تھا۔ یوں تو اس کا مقصد بس سیٹ کو چپ کروانا تھا، مگر شمشیر کی قربت کا سوچ کر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ شمشیر بہت توجہ سے اس کے چہرے پر ان رنگوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ملکہ اس طرح شرمائے اور گھبرائے گی، کیونکہ یہ تو اس کا روز کا کام تھا۔ شمشیر نے بہت مشکل سے اپنی نظریں ملکہ کے چہرے سے ہٹائیں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شمشیر نے سر جھکا کر پوچھا، یوں کہ جیسے وہ خود کو اس سب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس میرے پاس یہ کیمرہ ہے، جب تم میرے پاس آؤ گے میں اسے آن کر دوں گی۔ ملکہ نے اپنے گلے میں پہنی چین کی طرف اشارہ کیا۔ شمشیر نے غور سے اس کی گردن کو دیکھا، جہاں گولڈ کی چین اور لاکٹ تھا۔ لاکٹ میں ایک نگینہ نما چیز تھی، یقیناً وہ کوئی چھوٹا سا کیمرہ تھا۔ شمشیر نے متاثر ہو کے اپنی بھویں اوپر کی۔ واہ، یہ تو فلمی سین لگ رہا ہے۔ وہ ملکہ کا ہاتھ تھامتا اس کے پاس ہوا۔ ہاں، مگر شمشیر، مجھے لگتا ہے تمہارے یوں پاس آنے پر میں خود پر اختیار کھو دوں گی، ملکہ نے بے خودی میں کہا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ شمشیر اور پاس آیا۔ ملکہ اپنی آنکھیں بند کرتی بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ شمشیر چند لمحے اس کا ہاتھ تھامے اس کی بند پلکوں کی لرزش کو دیکھتا رہا۔ ایک پل کو اسے بھی اپنا آپ کمزور سا محسوس ہوا۔ اس کی نظریں بہکتی ہوئی ملکہ کے ہونٹوں تک گئیں۔ ہلکے رنگ کی لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے شمشیر کھونے لگا۔ ملکہ کے ہونٹ بند تھے اور اس کا سانس بھاری ہونے لگا۔ شمشیر کے خیالوں میں نرمی سے مسکراتے ہوئے لب لہرائے۔ شمشیر نے خود کو بہکنے سے سنبھالا، پھر اس نے ملکہ کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے تھاما اور جھک کر اپنے دراز سے کچھ نکالنے لگا۔ ملکہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ان لمحوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ شمشیر نے بہت احتیاط سے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالی، اور جو ہی اس نے ہتھ کڑی بند کی، ملکہ کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ یو آر انڈر اریسٹ ملکہ۔ شمشیر گہرا سانس لیتا اس سے دور ہوا۔ یہ کیا ہے شیرو؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ ملکہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میری دوست ہو اور میں تمہیں مزید اس گناہ میں نہیں دھکیل سکتا، اس لیے تم سب سے زیادہ محفوظ جیل میں رہو گی۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ تمہیں جیل میں ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری حفاظت کر سکوں، کیونکہ سیٹ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ شمشیر نرمی سے کہتا اپنا موبائل فون نکال رہا تھا۔ شیرو، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ اس کا مطلب تمہارا بھائی عظیم تمہارے بارے میں ٹھیک تھا، تم مطلب پرست ہو۔ اچھا ہوا جو مہرو نے تمہیں چھوڑ کر عظیم سے شادی کر لی۔ ملکہ زخمی لہجے میں بولتی اپنے ہاتھوں کو ہتھ کڑی سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شٹ اپ ملکہ، میرے سامنے عظیم اور مہرو کا نام مت لینا۔ تم جانتی ہو میں کیسا ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تم نے جو کچھ میرے لیے کیا، اس سب کے بدلے میں تمہاری جان کی حفاظت کروں گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ شمشیر نے غصے سے کہتے ہوئے اس کے حرکت کرتے ہاتھوں کو پکڑا۔ اگر تم مجھے بچانا چاہتے ہو تو جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، مجھے جیل میں مت ڈالو شیرو، مجھے قید سے خوف آتا ہے، ملکہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں یہ سب غلاظت والا کام نہیں کر سکتا ملکہ، تمہارے لیے یہ سب آسان ہوگا مگر میرے لیے نہیں ہے، مردوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ شمشیر نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تو میں کون سا تمہیں سچ میں یہ سب کرنے کو کہہ رہی ہوں، بس تھوڑی سی اداکاری کرنی ہے اور حد سے آگے جانے کو نہیں کہہ رہی میں، ملکہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ملکہ بی بی، میں جھوٹ موٹ بھی کسی عورت کے پاس نہیں جا سکتا، میرے جسم پر میرا اختیار نہیں ہے تو تمہیں کیا دوں گا؟ خیر یہ سب چھوڑو، میں نے تھانے میں انفارم کر دیا ہے، اب وہ لوگ پولیس کی گاڑی میں تمہیں پکڑنے آئیں گے، فکر مت کرو، تمہیں جیل سے بھی میں نکلواؤں گا، شمشیر نے اب کے نرمی سے کہا۔ شمشیر
خدا کے لیے مت کرو ایسا، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے تم مت لگاؤ مجھے ہاتھ، ہم کچھ اور حل نکال لیں گے، مگر یہ مت کرو۔ ملکہ اپنے ہتھ کڑی میں بندھے ہاتھ جوڑے اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ آئی ایم سوری، اس پیشے میں رہتے ہوئے کبھی کبھی چھوٹی موٹی قربانی دینی پڑتی ہے ملکہ، مگر میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، فکر مت کرو۔ شمشیر نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ شیرو، میرا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، میرا کریئر، میرا گھر، میری فیملی، پلیز۔ ملکہ اب رونے لگی۔ ملکہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا سب کچھ واپس مل جائے گا، اب اٹھو، عزت سے گرفتار ہو جاؤ۔ شمشیر نے پولیس کی گاڑی کے سائرن سنتے ہوئے ملکہ کو کھڑا کیا۔ واہ، عزت سے گرفتار! ملکہ نے شمشیر کی نقل اتاری۔ کیا بات ہے تمہاری شمشیر سکندر، اب میں بھی تمہیں مزہ چکھاؤں گی۔ ملکہ غصے سے پھنکاری۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتی، تم محبت کرتی ہو مجھ سے اور میری پکی والی سہیلی ہو۔ شمشیر مسکراتا ہوا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ باہر کی طرف لے جانے لگا۔ ملکہ کی گرفتاری کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ شمشیر کا یہ قدم سرور کے لیے بھی حیران کن تھا، مگر اسے یقین تھا کہ شمشیر نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، مگر اس خبر نے سیٹھ کو الجھا دیا۔ ملکہ کو جیل میں ڈالنے والا شمشیر تھا۔ اس نے ملکہ پر خود FIR کٹوائی تھی کہ وہ اسے بہکا کر کچھ راز اگلوانا چاہتی تھی، جس سے سیٹھ کو یہ تاثر گیا کہ ملکہ اور شمشیر ایک ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اب سیٹھ کو شمشیر سے خطرہ بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر مصروفیت ترک کر کے شمشیر کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ سوچنے لگا۔ بیٹے کی خبر نے عظیم کے اندر تک ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ اب وہ مہروز کا بہت خیال رکھتا۔ مہروز ہر طرح سے لاپرواہ ہو کر اپنے ماں بننے کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ عظیم مہروز کا چیک اپ کروا کر ہسپتال سے باہر نکل رہا تھا کہ جب اس کی نظر وردی میں موجود شمشیر پر پڑی۔ وہ شاید کسی کیس کے سلسلے میں وہاں آیا تھا۔ اس کے ساتھ چند اور پولیس والے بھی تھے۔ مہروز نے عظیم کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو اسے بھی شمشیر نظر آیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنے کسی ساتھی سے بات کر رہا تھا۔ ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو ہاتھ سے ٹھیک کرتا وہ مہروز کو وہی معصوم شمشیر لگا جو بچپن میں ناراض ہو کر اپنے روم میں بند ہو جاتا تھا۔ شمشیر کو کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے آس پاس دیکھا، پھر اپنے سامنے ہی اسے مہروز اور عظیم کھڑے نظر آئے۔ مہروز نے اپنا وجود بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ کتنے مہینے بعد وہ مہروز کو دیکھ رہا تھا۔ بس ایک نظر اٹھا کر اس نے سامنے مہروز کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑے عظیم کو، اور فوراً ہی سر جھٹک کر وہاں سے پلٹ گیا۔ واہ، اب شمشیر صاحب ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ سلام دعا ہی کر لیں، عظیم نے طنز کیا۔ چھوڑے نا، اچھا ہے وہ اب ہم سے بات نہیں کرتا، چلیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ مہروز نے اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ تمہیں پتہ ہے شمشیر نے ماڈل ملکہ کو بھی دھوکہ دے دیا، پہلے اس کے ساتھ افیئر چلایا اور اب اس پر الزام لگا کر جیل کروا دی، عظیم نے مہروز کو بتایا۔ اچھا، مگر آپ تو کہتے تھے کہ وہ… خیر چھوڑیں، ہمیں کیا، جو مرضی کرے، مہروز نے بات ختم کرنا چاہی۔ عظیم وہاں میں سر ہلاتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے عظیم نے ایک بار پھر شمشیر کی طرف دیکھا، جہاں اس کے آس پاس میڈیا موجود تھا اور بہت سے لوگ اس سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بہت عرصے بعد عظیم کے دل میں شمشیر کے لیے نفرت نے پھر سے سر اٹھایا تھا، جبکہ شمشیر کا یوں اجنبی بن کر دیکھنے سے مہروز کو تکلیف ہوئی تھی۔ شمشیر بہت احتیاط سے اپنا کام کر رہا تھا۔ سیٹھ نے ملکہ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شمشیر نے پکا کام کیا تھا۔ الیکشن کے دنوں میں سیٹھ کسی بھی چیز کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ایک دن سیٹھ نے بہت خاموشی سے عظیم کو اپنے پاس بلایا۔ آؤ آؤ، شمشیر سکندر کے بھائی عظیم سکندر، ویلکم۔ سیٹھ مصنوعی انداز میں مسکراتا ہوا اس سے ملا۔ میں عظیم سکندر ہوں، میری اپنی پہچان ہے، اس لیے مجھے شمشیر کا بھائی کہہ کر پکارنے کی ضرورت نہیں، عظیم نے برا مانتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، چلو جیسے تمہاری مرضی، بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ سیٹھ نے رسمن پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ نے یوں اچانک یاد کیا، خیریت؟ عظیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، یہ تم لوگوں نے اپنے بھائی کو گھر سے بے دخل کیوں کر رکھا ہے؟ سیٹھ سگریٹ نکالتے ہوئے بولا۔ ہم نے نہیں نکالا، وہ خود گیا ہے، اسے شاید شرافت کی زندگی گزارنا پسند نہیں، عظیم نے اکتا کر جواب دیا۔ اچھا اچھا، لو سگریٹ پیو، سیٹھ نے اس کی طرف سگریٹ کا ڈبہ کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں پیتا، عظیم نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اوہ، تم تو شمشیر سے زیادہ شریف ہو،
وہ تو بہت سگریٹ پیتا ہے۔ سیٹھ نے اپنی سگریٹ کو لائٹر کی مدد سے جلایا۔ جی معلوم ہے، خیر آپ نے کیوں بلایا؟ عظیم نے دوبارہ پوچھا۔ بات کچھ یوں ہے عظیم میاں کہ مجھے شمشیر چاہیے، زندہ سلامت اپنے سامنے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ سیٹھ نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شمشیر آپ کا ہی تو بندہ ہے۔ عظیم حیران ہوا۔ ہاں بندہ تو ہمارا ہی ہے، بس تھوڑا ہاتھ سے نکل گیا ہے، سیٹھ کہکا لگاتا بولا۔ اس کے یوں ہنسنے سے عظیم کو خوف محسوس ہوا۔ مگر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شیرو تو ہم سے ملتا بھی نہیں ہے، عرصہ ہوا اس نے گھر چھوڑ دیا ہے، اب تو وہ ہمارا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا، عظیم نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ میں یہ سب جانتا ہوں عظیم، مگر تم شاید سمجھ نہیں رہے، مجھے شمشیر سکندر اپنے سامنے زندہ اور بے بس چاہیے۔ تم اس کے بھائی ہو، کوئی کمزوری تو تمہارے پاس ہوگی اس کی، سیٹھ نے اپنی بات پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی کمزوری؟ عظیم کے خیال میں مہروج آئی، مگر اس نے فوراً سر جھٹکا۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ کسی صورت مہروج کو ان سب میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے، مگر چلو مان لیا کہ میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں، مگر میں کیوں کروں گا؟ آخر کو وہ میرا بھائی ہے، چاہے جتنی مرضی اختلافات ہوں ہمارے درمیان، مگر میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عظیم اب ذرا روب سے بولا۔ ہاں ہاں، بھائی؟ وہ بھائی جس نے تمہیں آفس سے فارغ کیا، جس نے تمہاری بیوی کو اٹھایا، جس نے عین نکاح کے وقت پہنچ کر تمہیں تنگ کیا، تم اس کی فکر کر رہے ہو؟ سیٹھ نے اسے بھڑکانا چاہا۔ جو بھی ہو سیٹھ جی، شیرو جیسا بھی ہے، میں اس سلسلے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، عظیم نے کمزور لہجے میں کہا۔ 10 لاکھ، سیٹھ نے ابرو اٹھا کر عظیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عظیم نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ 20 لاکھ؟ چلو آخری آفر دے رہا ہوں، اس کے بعد آفر نہیں کروں گا۔ 30 لاکھ؟ 30 لاکھ میں یہ کام کر دو گے؟ سیٹھ نے سگریٹ کی راکھ کو ایشٹرے میں جھاڑتے ہوئے کہا۔ تو 30 لاکھ؟ عظیم سوچ میں پڑ گیا۔ مگر آپ شمشیر کے ساتھ کیا کریں گے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ عظیم نے اپنے خشک ہوتے حلق سے بمشکل آواز نکالی۔ بات یہ ہے کہ شیرو کے ہاتھ ہماری کچھ ضروری کاغذات لگ گئے ہیں، اور چند ایک ثبوت بھی، جس کی وجہ سے وہ اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ تم نے بس شیرو کو اتنا بے بس کرنا ہے کہ میں اس سے اپنے ثبوت واپس لے سکوں، اور یہ تم کیسے کرو گے؟ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ جب شمشیر میری سب چیزیں مجھے واپس کر دے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، فکر مت کرو، تمہارے بھائی کو ماروں گا نہیں، سیٹھ نے تفصیل بتائی۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں ایک کمزوری ہے اس کی، مجھے یقین ہے شیرو آپ کے سارے ثبوت آپ کو واپس کر دے گا، بلکہ وہ دوبارہ آپ کے آس پاس بھٹکے گا بھی نہیں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ ایڈوانس رقم دیں، عظیم نے چلاکی سے اپنے مطلب کی بات کی۔ تم کہیں سے شیرو کے بھائی نہیں لگتے، خیر 15 لاکھ ابھی لے جانا، باقی کام ہونے کے بعد، عظیم کی لالچ دیکھتے ہوئے سیٹھ نے کہا۔ عظیم کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے، وہ سوچنے لگا کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، ایک شمشیر میں بدنام ہوگا اور اس کے راستے سے نکل جائے گا، دوسرا اس کے ہاتھ پیسہ بھی آ جائے گا۔ سیٹھ جی مجھے یہاں سے آزاد کریں، شیرو نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، میں آپ کے کہنے پر آدھی رات میں اس کے گھر گئی تھی اور اس نے سارا کھیل ہی الٹ دیا، وہ بہت تیز ہے، وہ آپ کے خلاف بہت سے ثبوت اکٹھے کر رہا ہے، بہت جلد وہ آپ کو ملکہ جیل کی سلاخوں کو پکڑے اپنے سامنے کھڑے سیٹھ کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولنے لگی۔ جانتا ہوں سب جانتا ہوں ملکہ رانی، تم پریشان مت ہو، بہت جلد تمہیں یہاں سے آزاد کروا لوں گا، وہ کل کا بچہ مجھے جیل میں ڈالے گا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے حنان عباس کا کیا حال کیا تھا ہم نے؟ ہاں، جو ہمیں جیل میں ڈالنے کا سوچے گا اسے ہم قبر کی قید کر دیتے ہیں۔ خیر تم بتاؤ کوئی ویڈیو بنا سکی یا نہیں؟ سیٹھ نے ملکہ کو گہری نظروں سے دیکھا۔ نہیں، یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو، مجھے لگا وہ میرے جال میں پھنس گیا ہے، مگر الٹا اس نے میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی باندھ دی، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، ملکہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں ASP شمشیر سکندر سے، آخر اس کا مسئلہ کیا ہے، تم پریشان مت ہو، سیٹھ ملکہ کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی ملکہ نے ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ کیا حال چال ہیں ہمارے شہزادے کے؟ اب تو اپنا دیدار بھی نہیں کرواتے،
सेठ टांग पर टांग रख के शमशेर के ऑफिस में उसके सामने बैठा था। हाल तो ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चाल भी ठीक जा रही है। अब तो आप हमें याद ही नहीं करते। सुना है किसी और से अपने काम करवाने लगे हैं। शमशेर तसल्ली से अपने हाथ आपस में बांधकर बोला, हाँ हाँ, आजकल इलेक्शन के काम चल रहे हैं। अब पुलिस वालों से ये काम करवाता हुआ अच्छा लगूंगा। बस अंदाज़ा है कि तुम बहुत से ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हो, इसलिए तंग नहीं कर रहा। सेठ ने तंजिया अंदाज में कहा, जी ये बात तो आपकी ठीक है, आजकल काफ़ी मसरूफियात हैं। शमशेर ने सर हिलाकर जवाब दिया, ये हमारी प्यारी सी मलका को जेल में क्यों डाल दिया? अगर ये पसंद नहीं आई तो उससे ज़्यादा हसीन लड़कियां भी हैं, कहो तो। सेठ आगे की तरफ झुकता हुआ बोला, नहीं सेठ जी, औरतों के मामले में ज़रा एहतियात करता हूँ। बाकी रही मलका की बात तो आपने ख़बरों में सुन ही लिया होगा। मोहतरमा मुझे मदहोश करके मेरे घर से कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ निकालना चाहती थी। अब पुलिस वाले के घर आकर ये सब करेगी तो जेल जाना पड़ेगा। शमशेर मासूमियत से बोला, ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हारी दीवानी है बेचारी। सेठ नफ़ी में सर हिलाता बोला, आह दीवानी? क्या है ना, आजकल काफ़ी लड़कियां मेरी दीवानी हो रही हैं। आपने देखा नहीं वीडियो में कैसे कैसे कमेंट्स थे? शमशेर मज़े लेता हुआ बोला, बहरहाल मैं चाहता हूँ कि तुम मलका को छोड़ दो। सेठ संजीदा हुआ, अभी नहीं छोड़ सकता। शमशेर ने भी संजीदगी से जवाब दिया, शमशेर मुझे मजबूर मत करो कि इलेक्शन से पहले तुम्हारा काम तमाम करूँ। सेठ गुस्से से धाड़ा, ये सोचिएगा भी मत सेठ जी, ये देखें। शमशेर ने तसल्ली से अपना लैपटॉप सेठ की तरफ किया। शमशेर एक के बाद एक क्लिक करने लगा और बहुत सी विंडोज सेठ के सामने खुलने लगी, जिसे देखते हुए सेठ के माथे पर बल पड़ने लगे। तू कमीने इंसान! सेठ अपनी जगह से खड़ा होता शमशेर पर हमलावर होने लगा। आराम से सेठ जी, इतना गुस्सा? अभी तो और भी बहुत कुछ है। शमशेर भी अपनी कुर्सी से उठता उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा हुआ। शेरू, ये याद रखना, अगर इनमें से एक भी चीज़ लीक हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर को यूं ख़त्म कर दूंगा। सेठ ने चुटकी बजाते हुए कहा, यूं तो अब तुम ख़त्म होगे सेठ। तुम्हें जो करना है करो। और हाँ, मेरा कोई घर वाला नहीं है, इसलिए उनके साथ जो भी करो आई डोंट केयर। अलबत्ता यहाँ तुम्हारे जराइम की लिस्ट में एक और जुर्म का इजाफा हो जाएगा। शमशेर कंधे उचकाता लापरवाही से बोला, ओके, तुम चाहते क्या हो? सेठ बेबसी से गहरा सांस लेता बोला। उसे अंदाज़ा नहीं था कि शमशेर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में इतना आगे निकल चुका है। मैं क्या चाहता हूँ, सोचने दें। शमशेर नज़रें छत पर जमाए थोड़ी देर सोचने की अदाकारी करने लगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त मेरे ऑफिस से तशरीफ़ ले जाएं। शमशेर ने मुस्कुरा कर कहा। सेठ उसकी ये मुस्कुराहट देखकर जल उठा। अंदाज़ा नहीं था कि कल का बच्चा इतने पढ़ निकाल लेगा, मगर खैर, तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूँगा कि तुम याद रखोगे। सेठ उसे धमकी देता वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शमशेर ने गहरा सांस लिया और अपनी जगह पर बैठकर लैपटॉप अपने सामने किया। फिर उसने एक एक करके वो सब वीडियोस बंद की जो सेठ की थीं। अजीम 2 दिन तक सोचता रहा कि वो क्या करे। शमशेर की कमज़ोरी यकीनन महरोज थी, मगर महरोज की तबीयत ऐसी नहीं थी कि उसे इन सब के लिए इस्तेमाल करता। शमशेर का दुश्मन सिर्फ सेठ नहीं था, बल्कि और भी बहुत से सियासतदान उससे तंग थे। इनमें से एक सेठ का सख्त हरीफ था, जो शमशेर और सेठ दोनों से तंग था। वो शख्स सेठ से पहले ही अजीम को पैसों की ऑफ़र कर चुका था। उसका मुतालबा ये था कि शमशेर से सेठ के ख़िलाफ़ सारे सबूत किसी तरह निकलवा ले और फिर वो शख्स उन सबूतों के ज़रिए सेठ को ब्लैकमेल करे। इसी सिलसिले में उसने अजीम को 20 लाख देने का वादा किया था। अजीम की आंखों में लालच चमकने लगी। उसने सोचा क्यों ना दोनों तरफ से खेले। बहुत सोचने के बाद उसने घर के पिछली तरफ बनी छोटी सी गली में जाकर उस शख्स को फ़ोन किया। मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अजीम मोबाइल फ़ोन कान पर लगाए बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोला। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। जी, मुझे मालूम है आपको सब सबूत चाहिए, लेकिन अब आप मेरी बात भी सुने। सेठ ने मुझे शमशेर को ज़िंदा सलामत उनके पास लाने का कहा है, और मैं जानता हूँ अगर शमशेर सेठ के हाथ लगा तो वो सब सबूत सेठ उससे वापस लेगा, मगर वो शमशेर को नहीं मारेगा। इलेक्शन तक वो उसे ज़िंदा रखेगा। मगर मैं चाहता हूँ कि शमशेर ज़िंदा ना रहे।
عظیم نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات مکمل کی۔ میری پوری بات سن لیں، شمشیر کو آپ ماریں گے، اس کے پاس جتنے ثبوت ہیں وہ سب میں خود لا کر آپ کو دوں گا۔ عظیم کچھ لمحے خاموشی سے دوسری طرف کی بات سنتا رہا۔ دیکھیں، آپ میری بات سمجھے نہیں۔ شمشیر سیٹھ کے خلاف ثبوت جمع کر رہا ہے اور یہ بات ہر طرف پھیل چکی ہے۔ شمشیر ایک بار کرے گا اور سیٹھ کی بازی الٹ جائے گی، لیکن اگر اس موقع پر شمشیر مر جاتا ہے تو سوچیں، سارا الزام سیٹھ پر آئے گا۔ شمشیر جس طرح اس شہر میں سب کا فیورٹ بن گیا ہے، پوری عوام یقیناً سیٹھ کو الیکشن لڑنے نہیں دے گی۔ جب سیٹھ میدان میں ہوگا ہی نہیں تو ظاہر ہے مقابلہ آپ ہی جیتیں گے، اور شمشیر تو ویسے بھی شہید ہو چکا ہوگا، اس طرف سے بھی آپ کو ڈر نہیں ہوگا۔ عظیم نے تسلی سے اپنی بات مکمل کی۔ جی بس، بچپن سے ہی تھوڑی بہت سیاست مجھے بھی آتی ہے، جانتا ہوں میرا بھائی ہے، مگر مجھے اس سے نفرت ہے، اسے میرے گھر پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اب میں فون رکھتا ہوں، آپ آج ہی میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں تاکہ میں شمشیر کو اپنے جال میں پھنسا سکوں۔ عظیم نے چند ایک رسمی باتیں کی اور فون بند کر دیا۔ دوسری طرف اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑے سکندر کا اپنے قدموں پر رہنا مشکل ہو گیا۔ گو کہ عظیم بہت آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا، مگر سردیوں کی راتوں میں اس کی آواز کی سرگوشی سکندر کے کمرے کی کھڑکی تک آ رہی تھی۔ رات کا آدھا پہر تھا۔ عظیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دوسری طرف سکندر اس کی ہر بات سن چکے ہیں۔ ایک ایک کر کے سکندر کو ہر بات سمجھ آنے لگی۔ زبردست شمشیر، امیزنگ! تم نے یہ سب ویڈیوز لی کہاں سے؟ سرور سیٹھ کی کچھ نازیبا ویڈیو کلپس دیکھنے کے بعد بولا۔ ملکہ کے کیمرے سے۔ ملکہ واقعی ہی تیز لڑکی ہے، اس نے سیٹھ کو بھی نہیں چھوڑا۔ بس ملکہ کو بہت مشکل سے راضی کیا میں نے کہ مجھے یہ ویڈیوز دے۔ اب اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ملکہ سیٹھ کے ساتھ نہیں ہے، پر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب بس آپ کی وہ سب ویڈیوز مجھے نکلوانی ہیں تاکہ سیٹھ ہمیں بلیک میل نہ کر سکے۔ شمشیر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ شمشیر، تم میری پرواہ مت کرو، میں ویسے بھی اپنے گلٹ کے ساتھ سکون سے جی نہیں پا رہا۔ اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں تو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تم بس سیٹھ کے خلاف پہلا قدم اٹھا لو، اس کے گرفتاری کے وارنٹ نکلواؤ اور اسے اریسٹ کرو۔ سیٹھ سرور نے بے چینی سے بولا۔ سر، آرام سے، ابھی وہ زخمی شیر بنا ہے، اسے اپنی چال چلنے دیں، تب تک میں آپ کی ویڈیوز کا کچھ بندوبست کرتا ہوں، پھر ہم اپنی چال چلیں گے۔ ویسے بھی جس میڈیا والے بندے کی جان میں نے بچائی تھی، میں نے اسے کہا ہے کہ ایک ایک کر کے سیٹھ کے خلاف یہ نیوز چلانا شروع کر دے۔ بس سر، اگر ان سب میں مجھے کچھ ہو جائے تو باقی کا کام آپ کریں گے۔ خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو، لیکن ہم دونوں میں سے جو بھی بچا باقی کا کام وہ کرے گا انشاءاللہ۔ سرور نے ایک نرم نظر شمشیر کے چہرے پر ڈالی۔ شمشیر بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور سلوٹ مارتا وہاں سے چلا گیا۔ سکندر صاحب، آپ ہمارے غریب کھانے میں؟ واہ، کمال ہو گیا! سیٹھ صبح صبح اپنے سامنے سکندر کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جی سیٹھ صاحب، میں آپ سے ایک التجا کرنے آیا ہوں۔ سکندر اپنے ہاتھوں کو آپس میں باندھے بولا۔ ارے ایسا تو نہ کہیں سکندر صاحب، آپ حکم دیں، آخر 2 قابل جوانوں کے باپ ہیں آپ، اور ایک بیٹا تو آپ کا پولیس میں ہے، جس نے تو مجھ جیسے بندے کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سیٹھ اپنے مخصوص لہجے میں بولتا ہوا سگریٹ جلانے لگا۔ صاحب، میرے دونوں بیٹے مجھے عزیز ہیں، میں مانتا ہوں شیرو ذرا دوسری طبیعت کا ہے، لیکن عظیم جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے۔ سکندر نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سیٹھ سیدھا ہوتا مکمل سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ نے عظیم کو شیرو کے پیچھے لگایا ہے تاکہ وہ شیرو سے وہ سب ثبوت نکلوا سکے جو اس نے آپ کے خلاف جمع کیے ہیں، مگر عظیم آپ کے حریفوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میں نے اسے فون پر بات کرتے سنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص شمشیر کو مار دے اور جس کا سارا الزام آپ پر آ جائے، اور یوں آپ الیکشن سے پہلے جیل میں چلے جائیں، جبکہ شیرو کے پاس جو ثبوت ہیں وہ سب ثبوت عظیم اس شخص کو دینا چاہتا ہے۔ یہ سب کرنے کی وہ اچھی خاصی رقم بھی لے رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ عظیم اپنے ہی بھائی کو کیوں مارنا چاہتا ہے، اور وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ اس کے لیے اپنی حاملہ بیوی کا بھی استعمال کرے گا۔ شاید اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی ہے۔ سکندر بے بسی سے بولے۔ ان کے کندھے جھکنے لگے۔ انہوں نے اپنی شرافت میں سب سچ بتا دیا۔ یہ بات ہے۔ سیٹھ پرسوچ نگاہوں سے سکندر کو دیکھنے لگا۔ صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے دونوں بیٹوں کو بخش دو، میں انہیں سمجھاؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں شمشیر کو آپ کے سامنے لاؤں گا،
وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، اور عظیم کو بھی میں سمجھاؤں گا، بس مجھے وقت دیں۔ سکندر اپنے ہاتھ جوڑے التجا کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، 2 دن ہیں تمہارے پاس۔ عظیم سے مجھے ویسے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، چند لاکھ اس نے مجھ سے لیے ہیں، اس کی خیر ہے۔ لیکن مجھے شمشیر ہر حالت میں زندہ سلامت چاہیے۔ سیٹھ نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ جی سیٹھ جی، میں شمشیر کو آپ کے پاس لاؤں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، سکندر گھبرا کر کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ سیٹھ نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کیا سکندر شمشیر کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا عظیم کی یہ چال کامیاب ہوگی؟ سکندر شمشیر کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔